सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। यही सूरत हाल है इस वक्त, यही घन गरज है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। हुकूमत तुली हुई है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, जिसका ऐलान खुलकर हुकूमत ने 3 रोज से करना शुरू कर दिया है। आज भी ट्वीट की शिबली फराज साहब ने, और हुकूमत ने यहां तक कह दिया कि जो रिपोर्ट्स थी नवाज शरीफ साहब की, जिन रिपोर्ट्स ने यह तस्दीक की कि नवाज शरीफ बीमार हैं, वो रिपोर्ट्स जाली हैं। और वो जालसाजी कैसी हुई उसका जिक्र जो है वो शहबाज गिल साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी जो सैंपल लिए गए थे उन सैंपल्स के ज़रिए से ऑल्ट्रेशन की गई और नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स काउंट है उनको कम ज़ाहिर किया गया। तो पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आज ही ये खबर भी आ गई कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो ईद के बाद होना थी, अब वो यौम आशूर के बाद यानी 10 मुहर्रम के बाद किसी भी दिन हो सकती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल मरियम औरंगजेब साहिबा, सीनियर मरकजी रहनुमा तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। मरियम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आते खुद से और हुकूमत कोई कोर्सिव मैयर इस्तेमाल करे या इख्तियार करे, अब कोर्सिव मैयर में हो सकता है कि वो इंटरपोल के ज़रिए से वापस लाने की दरख्वास्त करे, कोई और तरीका, तो ये तो शिद्दत बढ़ेगी, हालात ख़राब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि ये इतना बड़ा इशू क्यों है। क्योंकि देखें, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स जाली हैं, तो रिपोर्ट्स तो पंजाब हुकूमत, जो कि इनकी अपनी हुकूमत है, उन्होंने तैयार की थी। उस बोर्ड की हेड यास्मीन राशिद साहिबा थी। उसके बाद जो प्राइवेट डॉक्टर्स इनके अंदर इंक्लूडेड थे, शौकत खानम से डॉक्टर आए जिन्होंने ये पूरी तफसीलात का जायज़ा लिया, इमरान साहब ने भेजा। वो तमाम डॉक्टर्स जो कि इस बोर्ड का हिस्सा थे सर्विसेज हॉस्पिटल के, उनकी कॉल्स तक ट्रेस करवाई इमरान साहब ने कि कहीं ये मामला गलत ना हो। यास्मीन राशिद साहिबा की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इनका इलाज हम नहीं कर सकते। और ख़ुद हाई कोर्ट लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब में पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त वो वहाँ पेश हुए और उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई उनके इलाज के बारे में। तो बात ये है कि और ये अगर आपने बुलाना है नवाज शरीफ साहब को क्योंकि आपकी कारकर्दगी सिफर है, क्योंकि आपने अपनी कारकर्दगी के बयानिए से डिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी के जो ब्लंडर्स हैं जो आपसे संभाले नहीं गए, तो अगर आपने डिफ्लेक्शन किए तो बुला लें नवाज शरीफ साहब को। मतलब 6 वज़रा की टीम समेत वज़ीर आज़म सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, बुला लें। पंजाब में आपकी हुकूमत जिनकी दरख्वास्त पे वो गए, यहाँ पे वफाक में आपकी हुकूमत जिन्होंने उनको ECL से निकाला, तो इशू किधर है? इशू किधर है? इतना ही अगर फोकस, इतने ही इजलास अगर इमरान साहब 52 रुपये आटा चीनी जो है वो 110 रुपये किलो कैसे हुई उस पर बुला लें, 33 रुपये आटा 78 रुपये किलो कैसे हुआ उस पर बुला लें, 13,000 अरब का कर्जा किधर गया उस पर बुला लें, मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, गवर्नेंस के, उस पर बुला लें। मतलब मसला किधर है? आप हुकूमत में हैं, आपको ट्वीट क्यों करना पड़ता है कि हम नवाज शरीफ को बुला रहे हैं? क्यों ट्वीट करना पड़ता है? और जितनी रिपोर्ट्स हैं वो 8 महीने से जमा हो रही हैं। अगर उस रिपोर्ट्स की कोई प्रॉब्लम है, अगर उन रिपोर्ट्स में इनकम्प्लीट हैं, तो आप दरखास्त लिखें। कोई कोर्ट में दरखास्त गई है? किसी किस्म की कोई बात टीवी पर आकर 8 महीने में हुकूमत ने की कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स जो हैं वो जाली हैं? और जहां तक बात है रिपोर्ट्स चेंज करने की, तो पूछें यास्मीन राशिद साहिबा से कि रिपोर्ट चेंज्ड है या रिपोर्ट, और वो अच्छा, आप की जो प्रेस यास्मीन राशिद साहिबा की बात कर रही हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, तो जरा आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या फरमाया था, दिखा। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है तो मैंने आपको बताया है कि वो डेफिनेट ही इज अ सिक मैन, बीमार हैं। उनकी बीमारी का बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। 2000 की दिहाई में उनके ऑपरेशन हुए, फिर उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो फिर दोबारा इंग्लैंड गए, उनकी ट्रीटमेंट हुई, टेम्पोनाट की हिस्ट्री है। ये सारी हिस्ट्री तो मौजूद है ना, ये किसी से कुछ छुपी ढकी छुपी बात है कि शुगर की तकलीफ है। उनके किडनीज का फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल।
جی مریم صاحبہ آپ کی خواہش پوری کر دی. اب یہ بتائیں کہ یہ اس وقت تو یہ کنونس تھے کہ جی میاں صاحب بیمار ہیں اور حالت بڑی کرٹیکل ہے اور میاں صاحب کو ان کی مرضی کا علاج ملنا چاہیے اور ان کی مرضی تھی کہ وہ اپنے اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, تو یہ اب صورتحال کیوں تبدیل ہو گئی ہے؟ یا اس وقت یہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا اب یہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے, کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میرا جہاں تک ذاتی طور پہ خیال ہے, ایک تو مجھے امید ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنے وزراء اور سپوکس پرسن اور عمران صاحب جو سوالات کر رہے ہیں, آپ کا یہ کلپ انہوں نے ضرور دیکھا ہو جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی وزیر صحت ہیں یاسمین راشد صاحبہ, جو ان کی آپ نے کلپ پریس کانفرنس دکھائی. اس کے بعد یہ ابھی ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں اس وقت ملک جو ہے جس نہج پر آ چکا ہے, جس کے اندر -0.4% ترقی کی شرح ہے. امیر عباس صاحب, یہ چھوٹی بات نہیں, اور وہ ریاست جو 2018 میں 5.8% پہ ترقی کر رہی تھی, 2 سال کے اندر ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 3% سے 13-14% ہو گئی. 15% خوراک کی اشیاء جو ہیں, فوڈ سیکیورٹی تھریٹ اس وقت ملک جا رہا ہے, اس کی مہنگائی پہنچ گئی. 13,000 ارب کا قرضہ لے لیا گیا, 2 سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی گئی. فورن پالیسی کا ڈھانچہ تباہ و برباد ہو گیا, مذاق بن گئی ملک کی ریاست اور ملک کی فورن پالیسی جو اس وقت حالات ہیں. جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کی کارکردگی, 40 لاکھ لوگ, بچے, نوجوان بے روزگار ہو گئے, 20 لاکھ کرونا سے پہلے, 20 لاکھ کرونا کے بعد, اور یہاں 6 وزیر ٹاپ وزارت کے اور وزیر اعظم سمیت بات کیا کر رہے ہیں؟ نواز شریف کو واپس لانے کا فیصلہ. وہ بھائی لانے کا فیصلہ لے آئے واپس فیصلہ. ان کو واپس لانے سے ملک کے اندر چینی کی پرائس 53 روپے سے 110 روپے کلو ہو گئی, واپس ہو جائے گی. آپ اتنی باتیں, اتنے ٹویٹس اور 2 تصویریں نواز شریف, یہ پوری حکومت نواز شریف کی 2 تصویروں کی مار ہیں. اور اس وقت جس وقت ان کی نالائکی کی وجہ سے پورا جو ایک نیشنل سوورنٹی, سیکیورٹی ایٹ سٹیک اور ایٹ رسک ہے, ان کے آپ بیانات دیکھیں. کیوں نہیں ٹویٹ کرتے کہ 53 روپے آٹے سے 110 روپے آٹا پر کلو کے اوپر 10 اجلاس بلائے گئے ہیں, ہم یہ میجرز لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیوں نہیں کرتے کہ 33 روپے آٹا 78 روپے کلو, کوئی اجلاس بلایا پچھلے 2 ہفتے میں؟ 2 ہفتے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے, NRO مانگ رہی ہے. اور بھئی جس پارلیمنٹری کمیٹی کو ٹویٹ کرتے ہیں جن کے نام, اس میں 12 تو ممبرز حکومتی بینچز کے ہیں, 6 وزیر ہیں, ان کے ذریعے NRO مانگے گی. اچھا میں NRO پر آگے آتا ہوں, آگے NRO پہ بھی ذرا تفصیلی بات کرنی, کیونکہ اس پر بھی آج شبلی فراز صاحب نے NRO کے اوپر بھی ٹویٹ کی. انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹ جو آپ کا پروپوزڈ بل تھا امینڈمنٹ کا. اچھا آپ نے جن تصویروں کی بات کی نواز شریف صاحب کی, جب بھی نواز شریف صاحب کی تصویریں آتی ہیں, اب یوں لگتا ہے جیسے نواز شریف صاحب کی تصویریں حکومت کی چھیڑ بن گئی ہے. آپ تصویر جاری کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, جیسے بھی ہوتی ہے, آپ کی پارٹی کرتی ہے, ان کی فیملی کرتی ہے, حکومت پریشان ہو جاتی ہے, حکومت کہتی ہے آپ چھوڑیں گے نہیں, واپس لے کر آئیں گے, ابھی کبھی لے کر آئیں گے. تو آپ تصویریں کیوں جاری کرتے ہیں؟ تصویریں مت جاری کیا کریں, جب تصویروں پر ہی محاذ اٹھنا ہوتا ہے تو تصویریں جاری کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک حکومت, پوری حکومت, میں نے جیسے پہلے کہا وہ 2 تصویروں کی مار ہے, اور 2 تصویریں نواز شریف کی آتی ہیں جیسے آپ نے خود کہا اور میں کہہ چکی ہوں, پوری پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ہل کے سب کام ختم ہو جاتے ہیں. وزیر سپوکس پرسن کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اس کے بعد نواز شریف کو واپس لے آئیں گے, NRO مانگ, یہ ہے پوری حکومت کا لب و لباب. اور یہ انفارچونیٹ اس وقت یہ ہے کہ کوئی ان کو سروکار نہیں ہے ملک کس نہج پر پہنچ گیا. تصویریں میں نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ 3 دفعہ کے منتخب وزیر, کروڑوں عوام کی دعائیں ہیں, جس طرح ان کی صحت سے جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور وہ وطن واپس آئیں گے. کیونکہ جب یہ بریف کیس اٹھا کے سلیکٹڈ حکومت جاری ہوگی, انشاءاللہ وزیر اعظم بن کر نواز شریف صاحب اس ملک میں آئیں گے. ان کو اس ملک سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس بریف کیس حکومت اور کرائے کے ترجمان اس وقت بھاگ رہے ہوں گے, اور یہ وقت دکھائے گا اور آپ لوگ دکھائیں گے, اور یہ وقت گواہ ہے اس بات کا جو آنے والے وقت میں ہونے والا ہے. اور یہ ڈیفلیکشن آپ اس وقت کر سکتے ہیں, لیکن یہ ڈیفلیکشن کر کے امیر عباس صاحب عوام کو روٹی, روزگار, معیشت ٹھیک, یہ اس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. آج غریب عوام ان کی اصلیت جان چکی ہے, جس کے گھر میں آج چولہا نہیں جل رہا,
جس کے گھر میں آج روزگار نہیں ہے, اور وہی لوگ جو 2 سال پہلے خوشحال زندگی گزار رہے تھے آج ان کا یہ حال ہو چکا ہے. تو آپ جتنی مرضی یہ مصنوعی بیانیے کا سہارا بیساکھی استعمال کریں, نواز شریف کا نام استعمال کریں اپنی سیاست کے لیے, آپ عوام جو ہے وہ آپ کی اصلیت جان چکی ہے. اچھا, اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگ ہمارا بازو مروڑ رہے ہیں, آپ لوگ ہماری گردن پر ناخن رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لین دین کریں, بھاؤ تاؤ کریں, ہم آپ کی بات مانتے ہیں, آپ ہماری بات مانیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بخیر سنوا دیں شبلی فراز نے اور شہزاد اکبر صاحب. جی آپ کے ضمیر پہ دستک دے رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب. کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں والی بات ہے امیر عباس صاحب. اصل میں تو دیکھیں بات یہ بڑی مختصر ہے. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی مسلم لیگ نون نے نہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے, کیونکہ ان نالائکوں نے جو بل لے کر آئے, ان کو قانون سازی بھی اس حکومت کو نہیں آتی. جو بل پیش ہوا ہاؤس فلور آف دا ہاؤس میں, وہ بل فنڈامنٹل رائٹس اور پاکستان کے آئین کے خلاف تھا. جو اس لیجسلیٹو کمیٹی پارلیمنٹری جو اسپیکر نے بنائی, جس میں 12 لوگ حکومتی بینچز کے ہیں, جس میں 6 وزیر شامل ہیں, انہوں نے جب اس کو اپوزیشن کے لوگوں نے اس کو ریویو کیا, اپوزیشن نے اس لیجسلیٹو کمیٹی میں ان فیٹف اور UN سیکیورٹی کاؤنسل اور عاملہ کے بل کو جب ریویو کیا, تو ہماری ہائی لائٹ کرنے پہ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں حکومت نے وہ بل وڈرا کر لیا. پہلی بات, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ اس پارلیمنٹری کمیٹی کے منٹس ہیں. میں نہ کوئی کاغذ لہرا رہی ہوں, میں اس پارلیمنٹری کمیٹی جس کی اس اسپیکر نے تشکیل دی تھی میں اس کی بات کر رہی ہوں. اور وہ فیٹف کے بلز اور UN سیکیورٹی کاؤنسل کے بل کو ریویو کرنے کے لیے بنائی, وہ نیب کے بلز کو ریویو کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی. پہلی بات. دوسری بات کہ جو NRO ہے ++ یا ++, وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس کے ساتھ انہوں نے وہ امینڈمنٹس لگائی ہوئی اور پارلیمنٹری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن لگایا ہوا ہے, تو اس پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے نیب امینڈمنٹس میں جو بل ڈسکس ہی نہیں ہونا تھا. پھر وہ بل جس کے آپ کو میں آپ کے پروگرام میں یہ چیلنج چھوڑتے جا رہی ہوں کہ 2 مسودے تھے. ایک مسودہ جو حکومت لے کر آئی اس میں, اور یہ میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہی ہوں, اس مسودے میں منی لانڈرنگ کا نام نہیں تھا. اپوزیشن نے فیٹف کے بل کے اندر منی لانڈرنگ کا نام ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ انسرٹ کرایا. اگر آپ وہ بل اپنی ریسرچ ٹیم کو بتائیں جو ہاؤس میں لے ہوا, اس میں منی لانڈرنگ نہیں تھا. اس میں کیا تھا, 180 دن کے لیے کسی کو آپ زمین سے اٹھا لیں, اغوا کر لیں, نہ اس کو پیش کرنا ہے نہ کسی کو بتانا ہے. اور فاٹف کے گاب میں ایک نئی سیاسی انتقام کی لہر شروع ہونی تھی جس کو وڈرا کیا اس نالائق حکومت نے. اور اس کے بعد منی لانڈرنگ جس کے اوپر لیکچر دے رہے تھے وہ اس مسودے کا حصہ ہی نہیں تھا جو فلور آف دا ہاؤس پہ حکومت نے پیش کیا تھا. جب اپوزیشن نے اس کو ریویو کیا اس میں منی لانڈرنگ ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ انسرٹ کی گئی. تیسری بات, 12 لوگ حکومت کے اس کمیٹی میں ہیں جس سے یہ کہہ رہے ہیں NRO ہم مانگ رہے ہیں, جو اسپیکر نے تشکیل دی ہے, تو وہ لوگ جو سزائے موت کی چکیوں میں رہ آئے ہیں, نیب نیازی گٹھ جوڑ کا حصہ بنائے ہیں, اپنی بیٹیوں کو گرفتار کرائے ہیں, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے سعد رفیق کی ججمنٹ کے فیصلہ آ چکا ہے. سپریم کورٹ میں شہباز شریف کی جو نیب کی درخواست تھی وہ واپس لے لی, وڈرا کر لی. اگر یہ منی لانڈرنگ کی تھی تو آپ نے کیوں وڈرا کی, کیوں نہیں آپ نے نیب کے سپریم کورٹ میں پیش کیے وہ تمام ثبوت جس میں شہباز شریف نے منی, آپ نے کیوں وڈرا کی اپنی نیب کی درخواست. تیسری بات کہ جو لوگ سزائیں کاٹ آئے ہیں, جو لوگوں کے اوپر بیلز ہو گئی ہیں, جو لوگوں کے اوپر ہیومن رائٹس واچ کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے, وہ NRO مانگیں گے, یا وہ لوگ جو مالم جبا 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ, آٹا چینی چوری, بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس اور 10 ارب کا جو الزام لگایا تھا شہباز شریف میں اس میں, اور BRT پشاور کے 120 ارب کے کھڈے, ان سب میں مطلوب ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں. اچھا, اب ان سب کے اندر اب یہ جو تاثر دے رہے ہیں, جب یہ کہا گیا کہ آپ حکومت جو یہ تاثر دے رہی ہے تو فیٹف کے بل کی امینڈمنٹ حکومت کا تاثر, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر جو ان کا پرپوزڈ بل ہے یا جو یہ امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں, جو انہوں نے آج 2 چیزیں شیئر کی اسی امینڈمنٹ کے 2 پیجز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بدنیتیں شامل ہیں. مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال سے پرانے کیسز نیب نہ کھولے, 1999 سے پرانے کیسز نیب نہ کھولے, منی لانڈرنگ کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے, 1 ارب سے نیچے والی کرپشن نہیں ہوگی,
جو سزا پائے گا وہ 5 سال کے بعد پھر اہل ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سارے کے سارے بینیفیشری ہیں اس چیز کے, ہم کیوں لے کر آئیں گے؟ اچھا, بڑی اچھی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے یہ بتائیں کہ فیٹف کا جو بل تھا وہ سینٹ سے پاس ہوا؟ پاس ہوا نا؟ بالکل. ہیلو, جی جی آواز آ رہی. ہیلو, پاس ہوا. سینٹ میں کس کی میجورٹی ہے؟ کس کی میجورٹی ہے سینٹ میں؟ اپوزیشن کی میجورٹی. جی 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 بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. تو کیوں پاس کیا اگر ہم اس بل کے خلاف تھے؟ اگر ہم NRO++ مانگ رہے تھے, اگر ہم NRO++ مانگ رہے تھے, کیوں ہم نے سینٹ سے پاس ہونے دیا؟ کیوں ہم نے اس بل کو جہاں ہماری اکثریت تھی وہاں ہم نے اس لیے پاس ہونے دیا امیر عباس صاحب کیونکہ ہم وہ اپوزیشن نہیں ہے. جب چائنا کا صدر آ رہا ہو تو یہاں دھرنا دے دیا جائے, جب ملک گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہو تب فیض آباد کا دھرنا میں اندر کھڑے ہو جایا جائے, جب چین کا صدر آ رہا ہو تو آپ دھرنے میں ہو, جب ٹرکی کا صدر آ رہا ہو آپ بائیکاٹ کریں جوائنٹ سیشن کا, جب کشمیر کے اوپر اجلاس آ رہا ہو جو ان کی وجہ سے آج اینیکس ہوا, آپ اس کشمیر کے اجلاس کی بائیکاٹ کریں. ہم نیشنل انٹرسٹ کو بھی جانتے ہیں, ہم ملک کی سلامتی کو بھی جانتے ہیں, اور ملک کے لیے کیا ضروری ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اور جس NRO++ کی بات کی, جو بل انہوں نے پوسٹ کیا ہے آج, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کر چکی ہوں ایک ٹاک شو میں, ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ اس کے اوپر, اس مسودے کے اوپر کسی کے سائن, کسی کا دستخط, کسی کا نام بتائیں جنہوں نے ان سے NRO مانگا ہو. اور اس میں 12 لوگ ان کے گورنمنٹ کے ہیں, اس کے اندر اپوزیشن کے لوگ ہیں. آپ کسی ایک کا نام بتائیں جنہوں نے NRO مانگا ہو, جنہوں نے NRO کے اوپر بات کی ہو. اور فیٹف کے بلز کو اگر ہم نے نیب کے بل کے ساتھ پیرلر چلانا ہوتا تو ہم سینٹ سے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ, کا نام ہی منی لانڈرنگ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے, اس کو ہم سینٹ سے پاس نہ کراتے. وہاں گورنمنٹ کی نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی نہیں, وہاں اپوزیشن کی میجورٹی ہے جس بل کو ہم نے پاس کرایا کیونکہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا. رائٹ. اچھا, ایک دو سوال اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے, پھر ہم آگے باقی ایشوز پہ چلتے ہیں. جو ضمانت ملی تھی نواز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے 17 نومبر 2019 کو, وہ ضمانت تھی 4 ہفتوں کے لیے, اور اس کے بعد یہ ایکسٹینڈیبل ضمانت تھی بشرطے کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹس آتی رہتی ہیں اور ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ان کا علاج ابھی جاری ہے لہٰذا یہ واپس نہیں آ سکتے. اور اس کے بعد پھر جو ایفیڈیوٹ تھا نواز شریف صاحب کا, اس میں انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ اگر حکومت مطمئن نہ ہو اور اگر حکومت یہ سمجھے کہ میرا وہاں قیام اب غیر ضروری ہے, تو حکومت کو خود نواز شریف صاحب نے اختیار دیا تھا کہ حکومت اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے سے وہاں پہ چیک کر سکتی ہے کہ کیا نواز شریف غیر ضروری طور پر ٹھہرے ہوئے یا نہیں. تو اختیار تو آپ نے خود دیا تھا ان کو, اب وہ اس اختیار کا استعمال کر رہے ہیں, وہ شور بچا رہے ہیں کہ جی ہاں اب ہم چیک کر سکتے ہیں میاں صاحب غلط ٹھہرے ہوئے ہیں. امیر عباس صاحب, میں نے تو آپ کے سوال کے جواب میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ شور کیوں مچا رہے ہیں. اختیار ان کے پاس ہے, حکومت ان کی ہے جس نے اجازت دی تھی, شور کیوں مچا رہے ہیں؟ شور مچائیں اپنی منفی کارکردگی کا, جواب دیں اپنی کارکردگی کے اوپر. نواز شریف صاحب کے کیس میں شور کیوں مچاتے ہیں مجھے یہ بتائیں نا. میں نے تو سوال کیا ہے, آپ کے پاس اختیار بھی ہے, آپ کی حکومت بھی ہے, آپ کی درخواست پہ کہ آپ ان کا علاج یا نہیں کر سکتے, آپ کی حراست میں ان کی طبیعت خراب ہوئی, آپ کی وجہ سے آپ کی کسٹڈی کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی, تو سوال ہم سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں. اچھا, اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا کام کریں, اب اگر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور وہ یہ ہے کہ وہ انٹرپول, ظاہری بات ہے, وہ اگر میاں صاحب خود نہیں ہے کہ وہ انٹرپول کو ایکسرسائز کریں گے, پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑے ظالم ہیں اور یہ تو ایک بیمار آدمی کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اور اس کو بیمار کرنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ یہ بات کریں گے. دیکھیے, میں ایک بات بتا دوں آپ کو, بات بڑی سمپل ہے. ہم نے کبھی نواز شریف کی صحت پہ سیاست نہیں کی, کیونکہ نواز شریف کی سیاست کارکردگی کے اوپر اور ملک کے ساتھ جو خدمت ہے اس کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے. جو وہ نواز شریف جس کے منصوبوں پر یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں تختیاں لگاتے ہوئے. آج 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال ہو گئے, پچھلے 5 سال اور 2 سال, 7 سال سے نواز شریف, اور جب سے ایٹمی قوت بنا, پہلی موٹر وے بنی, اس وقت سے لے کر آج تک نواز شریف کا نام ان منصوبوں کے اوپر ہے. ہمیں نواز شریف کا نام ان کی صحت کے ساتھ ان سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی کیا ہے. میں تو ان لوگوں کے اوپر سوالیہ نشان چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ آپ کیوں شور کرتے ہیں. آپ کے پاس اختیار بھی ہے, آپ کے پاس حکومت بھی ہے, جس کی درخواست پر گیا آپ نے جو کرنا ہے کرنا, لیکن
خدارا دھجیاں نہ اڑائیں اس ملک کے اندر. جو آپ عوام کے لیے اوپر قیامت اس وقت ہے اس کے اوپر فوکس کریں. قانونی طریقے سے نواز شریف صاحب باہر گئے اور انشاءاللہ قانونی طریقے سے جو بھی ہماری مشاورت کے بعد ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اور آپ خدارا نہ شور مچائیں, اپنے کام پہ فوکس کریں. 2 سال کے اندر اس ملک کو جس نہج پر آپ نے پہنچا دیا ہے اس کے اوپر اجلاس بنائیں, اس پہ ٹویٹس کریں, اس پہ شور مچائیں. خدارا ان کاموں کو چھوڑیں. یہ ملک اس وقت بہت خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب ضامن ہے. شہباز شریف صاحب کی ضمانت تھی, شخصی ضمانت تھی, اور کوئی کنڈیشن شامل نہیں تھی. کوئی اس کے اندر ایفیڈیوٹ میں یہ انکنڈیشنلی گئے ہیں میاں صاحب. تو چونکہ ضامن یہاں پاکستان میں موجود ہے, اب ہم ضامن سے پوچھیں گے کہ جی پروڈیوس کریں یہاں پہ نواز شریف صاحب. دیکھیں بات بڑی مختصر ہے ان کے اس مصنوعی بیانیے سے. ہم قانونی طریقے سے کورٹس میں تمام درخواستیں موجود ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہیں. ان کے فیصلے کے اوپر ہم گئے. اس کی شرط تھی کہ گورنمنٹ کے پاس نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق رپورٹس جمع ہوں گی جو مسلم لیگ جو شریف خاندان کرائے گا, اور وہ باقاعدگی کے ساتھ جمع ہو رہی ہیں. اور باقی بات یہ رہ گئی کہ جیسے میں نے پہلے کہا, ہاں اگر ان کا نام لے کر آپ نے ڈیفلیکشن کرنی ہے اپنی کارکردگی کے اوپر تو وہ آپ بدترین طور پہ کارکردگی میں بھی ناکام ہیں اور اس کام میں بھی ناکام ہوں گے کیونکہ عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. رائٹ, ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. مریم ناظر ساتھ ہیں. آل پارٹیز کانفرنس کا کیا بنے گا؟ سینٹ کے الیکشنز بھی مارچ میں ہونے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ سینٹ میں اس وقت اپوزیشن کی اکثریت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سال عمران خان صاحب کی حکومت کے مکمل ہو گئے ہیں, 40% عرصہ گزر چکا ہے. اس پہ نون لیگ کا موقف کیا؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آل پارٹیز کانفرنس عمران خان صاحب کی طرز حکمرانی پر اپوزیشن کی ساری جماعتوں کا ایک فورم جو منعقد ہونی تھی عید کے بعد لیکن وہ نہیں ہو سکی, اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ یوم عاشور کے بعد ہوگی. تو مریم صاحبہ یہ کیوں نہیں ہو پائی پہلے, جب آپ سب یہ کہہ رہے ہیں اور یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے, اس کی حکومت ناکام ہے, اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جب آپ سب کا کنسنسس ہے تو پھر آپ سب ایک فورم پر اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس میں وہ وجہ کیا ہے تاخیر کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی تاخیر کی وجہ نہیں ہے. صرف ایک بات ہے کہ اس وقت عوام کی جو امیدیں ہیں, عوام کا جو سارا فوکس ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہے کیونکہ حکومت فیل ہو چکی ہے. اور اپوزیشن اس بات کا ادراک کرتے ہوئے اے پی سی کے اوپر بالکل کنسنسس ہے, لیکن وہ جو ایجنڈا ہے کہ اب خالی گفتگو ہو کر یہ اے پی سی ختم نہیں ہو سکتی. اب کوئی ایسا لائے عمل جو اس نالائق نااہل کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہو, یا کوئی ایسا عمل جو پاکستان کی عوام جو قیامت سے گزر رہی ہے اس کے لیے کوئی ریلیف لے کر آئے, اس ایجنڈے کو رہبر کمیٹی کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے. اے پی سی کے اوپر بالکل کوئی نہ کسی قسم کی مخالفت ہے کسی کی, سب لوگ ایک پیج پر ہیں, سب کا کنسنسس ہے. لیکن وہ کیا لائے عمل ہوگا, وہ کیا ایجنڈا ہوگا جس کے ذریعے پاکستان کی عوام کو ریلیف مل سکے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور ہم یہ کنٹینر پارٹیاں ہیں, ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اور ہم کوئی ایسا عمل جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف نہ لے کر آئے ہم اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے وہ یہ اپوزیشن نہیں کرے گی. اور اسی لیے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر فوکس کے ساتھ اس وقت کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ محرم کے بعد اے پی سی بھی ہوگی, ایسی اے پی سی ہوگی جس سے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا اور اس نالائق نااہل کرپٹ حکومت سے چھٹکارا حاصل ہوگا. اچھا دیکھیں 4 طریقے ہیں عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا پانے کے. پہلا طریقہ غیر آئینی طریقہ ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لیتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان خود اسمبلی ڈیزالو کر دیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں جو بظاہر نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں. چوتھا طریقہ ہے میس موومنٹ, آپ اتنے بڑے پیمانے پہ عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر لے آئیں کہ عمران خان خود ہی آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائے. تو یہی چوتھا طریقہ آپ کے پاس ہے, کیا کریں گے پھر آپ؟
دیکھیں اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو دیر ہو رہی ہے ایجنڈے پہ اور اس لائے عمل اور اسٹریٹجی کے اوپر، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو ہاؤس کے اس طرف بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کوئی غیر آئینی عمل، وہ کسی امپائر کی انگلی، وہ کسی ایسے عمل کو نہیں کریں گی جو پاکستان کی عوام اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہو. اس لیے وہ لائے عمل، وہ اسٹریٹجی جس کا عوام حصہ ہو اور جس کا نتیجہ اس حکومت سے چھٹکارا ہو، اس کے اوپر فوکس ہو رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح یہ اے پی سی ہوگی، اور ابھی تو اے پی سی ہوئی نہیں، تو جو وزراء ہیں وہ صبح دوپہر شام اس اے پی سی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو پہلے سے اتنا خطرہ ہے کیونکہ نالائق ہیں، کیونکہ چور ہیں، کیونکہ کرپٹ ہیں، تو ان کا سارا فوکس ڈیفلیکشن کے اوپر ہے اور اے پی سی کے اوپر ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں جو کارکردگی دکھانا بھی جانتی ہیں، جنہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ کے ذریعے اس ملک کو مشکلات سے نکالا بھی ہے. اور پاکستان کی عوام، آپ جتنے ٹیسٹیمونیلز لے لیں، جتنے اس وقت آپ وہ سرویز لے لیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خالی مسلم لیگ نون، نواز شریف، مسلم لیگ نون، شہباز شریف جس نے پنجاب کو دن رات محنت کر کے ان مشکلات سے نکالا اور ترقی کی راہ پر ڈالا، ان مشکلات کا حل صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اور دوسرے سروے یہ بتاتے ہیں کہ عوام اس بات پر بھی عدم اعتماد کر چکی ہے کہ یہ حکومت درست سمت پر نہیں جا رہی، اور اگلے 3 سال میں بھی ان کو وہ سمت نظر نہیں آ رہی عوام کو جس سے یہ ملک واپس ترقی کی راہ پہ ڈالا جا سکتا ہے. میں اب ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عوام کی ان عمران خان صاحب احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایسا لائے عمل دیں گے جس میں عوام حصہ بنے گی اور اس سے چھٹکارا ہوگا. اچھا دیکھیں، اب یہ 2 سال عمران خان کے گزر گئے. گورننس، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، گورننس پہ بہت سارے مسائل ہیں، میرٹ کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں، نیپوٹزم کی شکایات بھی ہیں، وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ذرا آپ اپنے 5 سال کا دور دیکھیں کہ جس میں عمران خان صاحب نے آپ کے خلاف دھاندلی کا الزام لگایا. انہوں نے پہلے ہی سال کے خاتمے پہ، یعنی 11 مئی 2013 کو الیکشن ہوئے، 11 مئی 2014 کو ہی عمران خان آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے، اور اگست 2014 میں وہ اسلام آباد پہنچ کے دھرنا دے دیا انہوں نے 120 دن کا. اچھا پھر جب پیناما کا سکینڈل آیا 2016 اپریل میں، تو عمران خان نے 2 نومبر 2016 کو لاک ڈاؤن کر دیا اسلام آباد کو اور باقی پنجاب کے مختلف شہروں کو. آپ نے تو ان 2 سالوں میں صرف ایک پروٹیسٹ کیا، وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. تو بھائی آپ جیسی اپوزیشن عمران خان کو اور کیا چاہیے؟ آپ لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. دیکھیں بڑا اچھا آپ نے موازنہ کیا. اس وقت جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013 میں، ملک کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. ملک کے اندر ہر روز 3-3 4-4 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے. ملک کے اندر انفراسٹرکچر تباہ حال اور کوئی نیا انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا. ملک کے اندر ڈیولپمنٹ صفر تھی. ملک کے اندر جو دوسرے ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹس تھیں وہ صفر تھیں. اور ملک کے اندر جو حالات تھے اکانومی کے، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہم نے 5 سال ان دھرنوں کے باوجود، ان پروٹیسٹ کے باوجود، ان سازشوں کے باوجود جو اس وقت 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے پیسے سے ملک کے خلاف کی جا رہی تھیں، ان دھرنوں کے باوجود ملک کو ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی دی. امیر عباس صاحب، ملک کے اندر انفراسٹرکچر کو بحال کر کے، موٹر ویز مکمل کر کے ملک کی شاہراہوں کو مضبوط کیا. ہم نے ملک کی معیشت کو 5.8% کی ترقی پر لے کر آئے. ملک کے اندر اندھیرے ختم کیے. دہشت گردی تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ مل کر، تمام وفاق کی اکائیوں کے ساتھ مل کر ملک کے اندر دہشت گردی ختم کی. اور ہم نے اس بیانیے کو، جو ان کا بیانیہ آج دفن ہو گیا ہے، کرپشن کا بیانیہ، غداری کا بیانیہ، وہ ڈان لیکس جس کی بیساکھی کو استعمال کیا گیا، آج وہ اس ملک کے اندر ان نالائکوں، ان چوروں، ان کرپٹ کا بیانیہ ہے، جس کے ذریعے ہم پہ غداری کے فتوے لگائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 سال، یہ جو 2 سال ہیں، اس میں ان کی نالائکی، چوری اور کرپشن کو اپوزیشن نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اجاگر کیا. ہم نے فلور آف دا ہاؤس، ہم نے پاکستان کی عوام کو میڈیا کے ذریعے ہم نے بتایا کہ یہ چور اور کرپٹ ٹولہ اس وقت ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہاں، اگر ان کی یہ
احمقوں کی جنت ہے ان کی اگر یہ بات یہ کریں فولز پیراڈائز میں بیٹھ کر کہ ہم وہ اقدام اٹھائیں گے جو اس ملک کی جمہوریت کے لیے خطرناک ہوگا، وہ ہم نہیں کریں گے. اور ہم لیکن ان کو ان نالائکوں کو اور چوروں کو جو اس وقت پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو داؤ پر لگائے ہوئے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا دیکھیں، اور یہ اے پی سی فائنل نیل ان دا کافن ہوگا، فائنل نیل ان دی کافن، تابوت میں آخری کیل ہوگا عمران خان کا. جی ترجمہ یہ. اچھا دیکھیں، اب اپوزیشن کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ، اپوزیشن کو کہا جاتا ہے واچ ڈاگ. اگر عوام حکومت سے مایوس ہوں تو عوام کی نظر ہوتی ہے اپوزیشن پہ کہ اپوزیشن ہماری آواز بلند کرے گی اور حکومت کو پر پریشر ڈالے گی. تو اپوزیشن تو اب تک، آپ آگے جو بھی کریں گے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب تک تو آپ ایک ڈرائنگ روم کی اپوزیشن نہیں تھی نا. کوئی دباؤ تو عمران خان صاحب کو پرواہ نہیں ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کچھ کریں نہ کریں، ان کو ان کی بلا سے. اگر پرواہ نہ ہو امیر عباس صاحب تو نواز شریف کی 2 تصویروں سے پوری گورنمنٹ ہل جاتی ہے، جن کے پاس وفاق کی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی، اور آر ٹی ایس بٹھا کے جیسے دی گئی وہ ایک سوالیہ نشان ہے اور وہ پاکستان کی آئندہ آنے والی تاریخ میں رہے گا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اب پاکستان کی عوام کو آج سے یہ امید نہیں بندھی اپوزیشن کے لیے. یہ جس وقت سلیکٹڈ حکومت کو آر ٹی ایس بٹھا کر لایا گیا تھا، پہلے دن سے ہی اپوزیشن کے اوپر امید تھی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے، اور وہ لوگ جو عوام کا مینڈیٹ نہیں لا سکتے لائے ہوں وہ پاکستان کی عوام کو جواب نہیں دے سکتے. اس لیے اپوزیشن کے ساتھ پاکستان کی امیدیں، پاکستان کی عوام کی امیدیں، اور ان کو اپوزیشن صرف اس لیے آپشن نظر آتی ہے کیونکہ اپوزیشن وہ ہے جس نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا، روزگار دیا، معیشت ٹھیک کی، ترقی دی، آنے والے نسلوں کو سی پیک کی شکل میں امید دی. اس لیے اور 2 سال یہ تمام نالائکی کرپشن ہائی لائٹ جو ہم کرتے رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس پارلیمان کے اندر جمہوری طریقے سے. دیکھیں لائٹر روڈ پہ، دیکھیں لائٹر روڈ پہ جیسے بچے پھر رہے ہیں کیمرے کے سامنے، ایک نیچرل چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے. عمران خان سمجھتے ہیں آپ تو بچے ہیں آپ لوگ، اصل تو سیاست کا جگادری میں ہوں. سوری، میں نے کہا کہ جیسے بچے پھر رہے ہیں آپ کے سامنے اور کیمرے میں، تو یہ نیچرل بات ہے. نہیں ہے تو عمران خان کہتے ہیں آپ بچے. مجھے آواز آ گئی. بات یہ ہے امیر عباس صاحب، یہ لائٹر ٹون نہیں ہے، یہ بہت سیریس بات ہے کہ جو کھلنڈرے، جو امچور لوگ، جو ناتجربہ کار لوگ اس وقت مسلط کیے گئے ہیں. آج 2 سال میں ملک اس نہج کے اوپر صرف ان کی نالائکی، نااہلی اور چوری کی وجہ سے پہنچا ہے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے. آپ اپنی گاڑی کسی اناڑی ڈرائیور کو چابی نہیں دیتے، آپ اپنے رکشے کی چابی نہیں دیتے، آپ اپنی سائیکل کی چابی نہیں دیتے، موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے. آپ نے ملک کا مستقبل ان کھلنڈروں، نااہل چوروں کے اس وقت مسلط ہے ملک کے اوپر، جنہوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے ملک کو آج اس جگہ پر پہنچا دی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگ اس وقت اپنے این آر او کے بیانیے کو تیز کرتے ہیں، جھوٹ مصنوعی بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نواز شریف کی صحت کے اوپر سیاست کرتے ہیں، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کارکردگی کے اوپر، ان کے اپنے اعمالوں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے. اور اگر یہ ملک اور عمران خان، یہ ملک اور یہ حکومت اب ساتھ نہیں چل سکتے. رائٹ جی، ایک بریک لیتے ہیں اب واپس آتے ہیں. ویسے ساتھ نہ چلنے سے مراد عموماً جو نہر کے 2 کنارے ہیں وہ بھی چلتے ساتھ ہے لیکن کبھی مل نہیں سکتے. تو اب یہ ساتھ نہ چلنا، ان دونوں کا کس کو کس معنوں میں لیا جا سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ، اور جو ضمنی ریفرنس داخل کر دیا گیا شاہد خاقان عباسی کے خلاف 68 ارب روپے کا، بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مریم اورنگزیب صاحبہ، ترجمان پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ موجود. مریم صاحبہ، عمران خان صاحب کی کارکردگی پہ آپ نے کھل کے پوری ایک چارج شیٹ رکھ دی کہ یہ غلط کام ہو رہے ہیں. ایک جارڈینین بیسڈ پبلیکیشن ہے دی مسلم 500، اس کی ایک آج خبر آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو مین آف دی ایئر قرار دیا گیا.
اب پتہ نہیں مین آف دی ایئر ان پروگرس ہے یا مین آف دی ایئر ان ڈیزاسٹر ہے یا مین آف دی ایئر ان پوٹینشیل ہے وٹ ایور، لیکن مین آف دی ایئر قرار دے دیا گیا. میں بولوں، آپ نے سوال کمپلیٹ؟ جی 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 مریم صاحب. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جس قسم کے 2 سال کی کارکردگی ہے اور جس قسم کی نالائکی، چوری اور کرپشن ہے، جس طرح ملک کی ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے، جس طرح ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی ہے، اور جس لیول کے اوپر اکنامک سروے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں، جو مہنگائی کا اس وقت، یہ کارکردگی آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس کا حساب مانگیں گی، اور جس طرح ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا حساب اور اس کا جواب اس نالائق وزیر اعظم کو دینا پڑے گا، اور نہ یہ اس سے بھاگ سکیں گے. یہ ابھی ٹویٹس کر کے، جھوٹا بیانیہ بنا کے، مصنوعی بیانیے کا سہارا لے کے، نواز شریف کے نام کا سہارا لے کے، سیاسی انتقام کر کے ایک ملک کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی جانے سے، یہ چیزیں ابھی تو آپ اس کو اپنی بے وقوفی سمجھ کر چھپانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ چھپی نہیں رہتی، یہ تاریخ کا حصہ بنتی ہیں، یہ آئینہ والے ریکارڈ کا حصہ بنیں گی، اور اس بات کا جواب ان کو آئندہ تا حیات اور آئندہ آنے والی نسلوں کو دینا پڑے گا. کیونکہ جس طرح قسم کی جو کام 2 سال میں ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ مذاق نہیں ہے، وہ مذاق، اور اس قسم کی جو ملک کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور آپ کو عوام اس طرح چھوڑے گی نہیں. صحیح ہے. اچھا، اب جو آپ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے، 68 ارب روپے کا ضمنی ریفرنس شاہد خاقان عباسی صاحب کا، 17 سپتمبر کو طلب کر لیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، 12 سپتمبر کو فرد جرم عائد کی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر، اور 1 سپتمبر کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو کیسز پینڈنگ ہیں آپ کے العزیزیہ کے اور ایون فیلڈ کے، ان کی سماعتیں شروع ہو رہی ہیں. تو یہ اب معاملہ تو آپ کے گرد بھی تنگ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں، ہمارے جتنے کیسز سیاسی انتقام پر مبنی تھے اس میں ہمیں کورٹ سے جو ضمانتیں ملی ہیں ان کے آپ فیصلے پڑھ لیں کہ وہ کتنے بھیانک کیسز تھے، کس طرح سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا نیب کو. وہ ہیومن رائٹس واچ کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں، وہ سعد رفیق صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں، وہ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل کی ضمانتوں کے فیصلے پڑھ لیں. وہ تمام فیصلے اس وقت پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملی، جو صاف پانی سے شروع ہوا گندے نالے پہ آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، اس کا فیصلہ پڑھ لیں. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو نیب شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ گیا، جہاں سے وہ پچھلے دروازے سے بھاگ گیا اور اپیل انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا اپنی اپیل کو، اس کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا. اور ہمارے جو باقی کے کیسز بھی ہیں ہم عدالتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوابات بھی دیں گے، ہم وہ تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے، کیونکہ جب کیس سیاسی بنیادوں پر سیاسی انتقام کے لیے میڈیا ٹرائلز کے لیے بنے تو اس کی حقیقت جو ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا. اور وہی فیصلے جو میں نے جن کا بھی آپ کو نام لیا، جن کو سائٹ کیا، وہ تمام فیصلے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. اور جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے اپنے کیسز کو جو سیاسی انتقام پہ بنائے ہوتے ہیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ان کے ساتھ 2 سال سے ہوا. ہم تو دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس ہے اس کا جواب ان کو نہیں دینا پڑے گا کہ آپ نے ایک شخص کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی، اور جب عدالت میں ان کی ضمانت ہو رہی تھی تو آپ نے سماعت کے دوران جج تبدیل کر دیا. آپ نے اس وقت جب ان کے ثبوت لانے کی وقت آیا تو آپ بھاگ گئے. آپ نے جب نیب کے کیسز کے اندر ہائی کورٹس میں اور نیب کی عدالتوں میں اور سپریم کورٹ میں ثبوت لانے تھے تو آپ بھاگ گئے. یہ سوالات کے جواب تو آپ کو دینے پڑیں گے. اور جو عدالتوں کے کیسز ہیں، ہم نے ہمیشہ نواز شریف بطور وزیر اعظم عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور خط لکھا تھا کہ آپ پینما کے اوپر کارروائی شروع کریں. کیوں نہیں 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں عمران صاحب پیش ہوتے
کیوں نہیں خط لکھتے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے؟ کیوں نہیں ہیلی کاپٹر کیس میں پیش ہوتے؟ کیوں نہیں شہباز شریف کے ہرجانے کیس میں پیش ہوتے؟ کیوں نہیں معلم جبہ میں پیش ہوتی ان کے لوگ؟ کیوں نہیں آٹا چینی چوری کمیشن میں عمران صاحب جن کی کابینہ کے فیصلے جو انہوں نے فیصلہ لیا اس میں کیوں نہیں پیش ہوتے؟ بطور سی ایم شہباز شریف جے آئی ٹی میں پیش ہوئے، وزیر اعظم کی پوری فیملی پیش ہوئی، کیوں نہیں عمران خان پیش ہوتے؟ کیوں نہیں علیمہ خان پیش ہوئی ایف بی آر کے اندر؟ کیوں ان کو این آر او دیا گیا؟ کیوں جہانگیر ترین چینی چوری کمیشن کے اندر رات کو چارٹرڈ جہاز میں ان کو مفرور فرار کیا گیا رات کے اندھیرے میں؟ کیوں یہ سوالیہ؟ کیوں خسرو بختیار کے بھائی کو کمیشن رپورٹ پنجاب میں کیوں جو بزدار صاحب نے دی گواہی کے یہ میں نے فیصلے کی، کیوں نہیں پیش ہوئے؟ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ ایک خوشخبری آپ کو دے دوں، وہ ایک کیس انہوں نے آپ کے خلاف بھی شروع ہوا تھا یہ نیب کا، تو اس کیس میں وہ کیس آپ کے خلاف جلد ختم ہونے والا ہے۔ جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیس جو ہے اس میں آپ تو انتہائی محفوظ زون میں اس وقت ہے۔ دیکھیں ہماری جتنی ٹیم ہے وہ ان نیب نیازی گٹھ جوڑ کے کیسز سیاسی انتقام پہ بنائے ہوئے، ہمارا وہ قائد ہے جو 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا، شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، آج تک ریکارڈ حکومتی ریکارڈ ان کے پاس ہے امیر عباس صاحب، آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دھیلے کی کرپشن یہ نہیں کہہ سکے، الزام نہیں لگا سکے کہ اس منصوبے سے، اس سرکاری خرچے سے، اس سرکاری منصوبے سے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی کہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے یا مسلم لیگ نون کے کسی بھی جو وزیر رہے ہوں، 3 دفعہ وزیر رہے ہیں، 1 روپے کی کرپشن آج تک ثابت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آخری سوال، آخری 2-3 منٹ ضمیر بھی مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں اور قانون کی عدالت میں، انصاف کی عدالت میں ہم جواب دیں گے۔ جو آخری سوال، جون 2019 میں مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس میں ایک بات کہی تھی، وہ ذرا سنوائیں۔ میں ان کا مقدمہ ہر جگہ لڑوں گی، آخری حد تک جاؤں، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں انشاءاللہ کروں گی۔ جی، یہ وہ بات کر رہی ہیں اپنے والد محترم نواز شریف صاحب کی، 14 مہینے پہلے انہوں نے بات کی تھی۔ ان کی خاموشی پر ایک سوال ہے، کیوں خاموشی ہے؟ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ آخری حد تک گئی ہیں، انصاف کے تقاضے اور جو پورے کرنے کے لیے وہ آخری حد تک گئی ہیں، اور وہ حد یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کی جو مینڈیٹ ہے ان کے والد کو جو دیا گیا تھا اس کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی حفاظت کرتی رہی، اور پاکستان کے اندر ووٹ کو عزت دو کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے بغیر کسی پبلک آفس ہولڈ کرنے کے باوجود وہ سزائے موت کی چکیوں میں، کال کوٹریوں میں ان لوگوں نے ان کو بند کیا، گرفتار کیا اپنے والد کے سامنے۔ اس کے بعد کوئی اور حد نہیں رہ جاتی سوائے جان دینے کے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے عملاً کر کے دکھائیں۔ وہ تو نہیں بھاگ گئی تھیں جہانگیر ترین کی طرح رات کو ہیلی کاپٹر میں، وہ تو جہاز پہ چڑھ کر ملک واپس آئی تھیں اپنی جھوٹی سزا کو سننے کے بعد۔ اس لیے یہ باتیں، یہ سوالیہ نشان جو ہیں یہ ان لوگوں پر اٹھتے ہیں جو مفرور ہیں، جو مطلوب ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے شیئر سے زیادہ حصہ ڈالا ہے اس ملک کی جمہوریت کو، ووٹ کو عزت دو، عوام کی ترجمانی کو محفوظ کرنے کے لیے، اور آئندہ آنے والے وقت نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس میں شہباز شریف جو اس وقت پارٹی کے صدر ہیں ان کی قیادت کے اندر اسی طرح ووٹ کی، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے قربانیاں دیتی رہے گی، چاہے وہ قربانی شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، ترجمان پاکستان مسلم لیگ نواز۔ وہ تردید کر رہی ہیں مسلم لیگ نواز میں کسی بھی قسم کی تقسیم یا دراڑ کی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔